पिछले दिनों हमने बात की थी कि सील क्या है, मोहर क्या है। इस पे हमने बात की थी, जैसे हम मुकाशवा की किताब में पढ़ते हैं कि खुदा की सील, जिन पर खुदा के जिसके माथे पर खुदा की सील होगी, मोहर होगी, वो बचाए जाएंगे, और जिनके माथे पर इब्लीस की सील होगी वो नहीं बचाए जाएंगे। और हमने सील का मतलब जाना था कि सील जो है वो स्टैंप क्या है। स्टैंप हमने ये भी देखा था कि स्टैंप जो है वो किसी के नाम या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को जाहिर करती है। और जो जब उस नाम की स्टैंप लगाई जाती है तो हम ये कह सकते हैं कि ये फलां ऑर्गेनाइजेशन की का बंदा है या बंदी है, या उस शख्स की प्रॉपर्टी है जिसकी सील उस पर लगी होती है। तो मेरे अजीजों, हम जानते हैं कि सील जो है एक फिगरेटिव वर्ड है, ये एक जो है वो अलामती लफ्ज इस्तेमाल किया गया है बाइबल में, क्योंकि बाइबल को खुदा ने जो है वो फिगरेटिव क्यों इस्तेमाल किया है, क्यों खुदा जो है वो जो है अलामती जुबान इस्तेमाल करता है, क्यों खुदा जो है वो तमसीलों में बात करता है। उसका सबसे बड़ा पर्पस जो है वो खुदा का, कि खुदा अब बादशाही के भेद जो है वो खुदा दुश्मन से बचाना चाहता है। खुदा चाहता है कि दुश्मन को इन भेदों का पता ना चले। और हम सब जानते हैं कि इब्लीस बहुत ही हीलाबाज है, वो चालबाज है। और जो है इसीलिए जो खुदा के लोग हैं, खुदा अपने लोगों पर जो है उस अलामती जुबान को जो है वो खोलता है, और अपने जो है उन तमसीलों को समझाता है। जैसे कि हम सब जानते हैं कि खुदा यीशु मसीह जो है वो शागिर्दों के साथ जब तन्हाई में बात करते थे, तमसीलों को जो है उनको ओपन करके सिखाते थे, उनको बताते थे कि इस चीज का क्या मतलब है। लेकिन अब पब्लिकली वो लोगों को नहीं बताते थे, वो सिर्फ तमसीलों में बात करते थे। तो हमने ये देखा कि मतलब मुकाशवा में जो है वो 66 का जो है, 666 जो है वो उसका फिगर है अबलीस का। तो वो ये आज मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि जो आगे मैंने बात करनी है, हमने उससे थोड़ा रिलेटेड है, इसलिए मैं इस पे थोड़ा सा बात कर रही हूँ कि 666 जो है, हम जानते हैं कि अबलीस का निशान है। अब अबलीस का निशान से मतलब ये है कि बहुत सारी जो है वो इंटरप्रिटेशन इसमें की गई कि फलां जो है वो चिप जो है वो 666 है, फलां 666 है, फलां चीज 666 है, कोरोना की जो वैक्सीन आई जी वो 666 है, ये वो बहुत सारा ऐसा कुछ किया गया। लेकिन मेरे अजीजों, हमें ये याद रखने की जरूरत है कि हमारी जंग हमेशा रूहानी जंग होती है, हमारी जंग जो है वो फिजिकल जंग नहीं है। या जिस दुनिया का जो निज़ाम है, इससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, मतलब उसका हमारी स्पिरिचुअल लाइफ पे कोई इफेक्ट नहीं है। क्यों इफेक्ट नहीं है? क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली खुदा में स्ट्रांग है, मजबूत हैं, खुदा के कलाम को समझते हैं, खुदा के कलाम पर अमल करने वाले हैं, और खुदा के साथ वफादार हैं, खुदा के साथ जुड़े हुए हैं, तो दुनिया का ये निज़ाम हमारे ऊपर कुछ असर नहीं कर सकता। इसलिए कि हम जानते हैं कि ये अबलीस के कब्जे में है। ये दुनिया, जिस दुनिया में हम रह रहे हैं, वो बेशक ईमानदारों की दुनिया है, लेकिन इस पे कंट्रोल अबलीस का है। लेकिन उसका जो सिस्टम है वो हम पे असरअंदाज नहीं हो सकता। लेकिन 666 का जो वर्ड है, ये मतलब कहाँ से आया, क्यों बोला गया? हम सब जानते हैं सुलेमान बादशाह जो है वो खुदा के साथ कितना वफादार था, खुदा का कैसा बंदा था कि खुदा ने उसको इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मुहैया किया। लेकिन उसके बाद उसने क्या किया? उसने जो है गैर माबूदों की परस्तिश शुरू कर दी। गैर जो औरतें थीं उनसे उसने शादियां कर ली। जैसे कि हम पहले सलातीन में पढ़ते हैं, उसके जो है वो 11 बाब में अगर हम पढ़े तो उसमें हम देखते हैं कि उसने जितनी भी बुत प्रस्त कौमें थी उनमें से लड़कियां ले ली, जैसे मुआबी, अमूनी, अदोमी, सदानी और हित्ती औरतों से जो है वो मोहब्बत करने लगता है। तो हम ये देखते हैं कि उसके पास जो है 500-700 शहजादियां थीं, और उसकी बीवियां और 300 हरमें थी। यानी अगर हम ये देखें तो उसकी जो है वो तकरीबन 1000 जो है वो उसकी बीवियां हैं, या जो कुछ भी था उसने रखा हुआ था। और वो जो है सिर्फ यही नहीं था कि वो उसकी बीवियां थी, जो प्रॉब्लम थी वो ये थी कि वो खुद भी उनके साथ जो है हो गया, उनके माबूदों की प्रस्तिश खुद भी करने लगा, और उसने उनकी इजाजत भी दे दी कि वो जो है इनकी प्रस्तिश कर सकें, यानी लोगों को भी जो है इस पे मजबूर कर दिया। तो हम कह सकते हैं कि पहले जो था उस पे जो सील थी वो खुदा की सील थी, खुदा का बंदा था। लेकिन उसके बाद उसके उसके ऊपर किसकी मोहर लग गई, स्टैंप लग गई उसके ऊपर, अबलीस की स्टैंप जो है वो उसके ऊपर लग जाती है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि ये कहा जाता है कि जो उसके सोना जो है उसको हर साल जो गोल्ड उसको आता था, वो तकरीबन जो उसका वेट होता था ना, वो 666 होता था। जो 666 का जो आइडिया है, जो 666 का जो नंबर है, वो वहां से आया है।
مطلب ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو شخص خدا کی وفاداری کو چھوڑ کر، خدا کے کلام کو چھوڑ کر، خدا کی باتوں کو چھوڑ کر، خدا کے احکامات کو چھوڑ کر جب وہ غیر معبودوں کے پیچھے چلا جاتا ہے یا ان کی ماننا شروع ہو جاتا ہے، اس کی سوچ بدل جاتی ہے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز بدل جاتا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس پہ کس کی اب سٹیمپ لگ گئی ہے، اس پہ اب مہر ابلیس کی لگ گئی ہے، یعنی کہ وہ اب ابلیس کا ہو گیا ہے، وہ خدا کا نہیں رہا، اس نے خدا کو دھوکہ دے دیا ہے۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے نرسنگا پھونکا جانا۔ یہ بڑا خاص ہے، بہت ہم اس پہ بات بھی کرتے ہیں کہ جو نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا، اور نرسنگے کا جو ہے وہ ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ نرسنگا کیا ہے اور نرسنگے کا مطلب کیا ہے۔ کیا جب ساتواں نرسنگا واقعی لٹرلی جو ہے وہ نرسنگا پھونکا جائے گا تو خدا یسوع مسیح آئیں گے اور ہم اس کی آواز سنیں گے؟ تو میرے عزیزو، آج ہم بائبل میں سے دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھیں کہ جو خدا یسوع مسیح جو ہے متی کی انجیل میں بھی خدا یسوع مسیح نرسنگا کی بات کرتے ہیں، اس کے 24 باب میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو متی کی انجیل کا 24 باب ہے، آپ سمجھ لیں کہ وہ منی ریویلیشن ہے خدا یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں۔ صحیح تفصیل میں تو جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مکاشفہ میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہت ساری باتیں خدا یسوع مسیح نے خود بھی اپنے شاگردوں کو اس کے بارے میں بتائیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 24 باب اس کی 30-31 آیت میں لکھا ہے کہ اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر دکھائی دے گا، اور اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتی پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی، اور وہ نرسنگے کی بڑی آواز کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھیجے گا، اور وہ اس کے برگزیدوں کو چاروں طرف سے آسمان کے اس کنارے سے اس کنارے تک جمع کریں گے۔ یہاں پر بھی نرسنگے کی بات ہے کہ نرسنگا جو ہے وہ پھونکا جائے گا۔ کیا خیال ہے کہ نرسنگا جو ہے وہ لٹرلی پھونکا جائے گا کہ لوگ سنیں گے؟ اور ہو سکتا ہے کہ نرسنگا جو ہے دنیا کے دور دور علاقوں میں جو ہے وہ سنائی ہی نہ دے، تو پھر جن کو سنائی نہیں دے گا تو وہ پھر کیا کریں گے؟ ان کو تو پھر اس ایونٹ کا پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو ہم اس کا دیکھتے ہیں کہ لٹرلی اس کا مطلب کیا ہے، اور جو اسپرچل اس کا میننگ ہے وہ کیا ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو ہے نرسنگا جو ہے ایک انسٹرومنٹ ہے، جیسے کہ جو بجایا جاتا ہے اس میں سے آواز جو ہے وہ نکلتی ہے، اور جو ہے اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس نرسنگے کے ذریعہ سے جو ہے وہ میسج ڈیلیور کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ پرانے زمانے میں بادشاہوں نے جب کوئی میسج لوگوں کو دینا ہوتا تھا گاؤں میں یا شہر میں یا علاقوں میں، اپنے علاقوں میں، تو یا تو ڈھول بجایا جاتا تھا یا کچھ ایسا جو ہے وہ زور زور سے بجایا جاتا تھا، اور پھر لوگ اس کی آواز سے متوجہ ہو جاتے تھے، اور پھر وہ بندہ جو بولنے والا بندہ ہوتا تھا، جو بھی اس نے بولنا ہوتا تھا وہ بولتا تھا کہ جی بادشاہ نے یہ حکم دیا ہے، بادشاہ کا یہ فرمان ہے، تو سب لوگ اس کو سن لیتے تھے۔ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سایہ جو ہے وہ نرسنگے کے بارے میں کیا بات کرتا ہے۔ ہم اس میں دیکھتے ہیں یہ سایہ کی باب، یہ سایہ کی کتاب میں اس کے 58 جو باب ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں 58 باب ہے، اس کی پہلی آیت میں لکھا ہے کہ گلا پھاڑ کر چلا، دریغ نہ کر، نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر، اور میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ یہاں پہ خدا جو ہے وہ یسایہ سے کیا کہہ رہا ہے؟ یسایہ سے کہہ رہا ہے کہ تو اتنی اونچی آواز میں بول، گلا پھاڑ اور دریغ نہ کر، مطلب تو ڈر نہ، تو خوف زدہ نہ ہو، اور نرسنگے کی مانند اپنی آواز بلند کر۔ کس لیے بلند کر؟ کہ میرے لوگوں پر ان کی خطا اور یعقوب کے گھرانے پر ان کے گناہوں کو ظاہر کر۔ تو کیا خیال ہے کہ یہاں پر خدا اس کو یہ کہہ رہا ہے کہ تو نرسنگا پھونک، تو پھر لوگوں کو خود ہی پتا چل جائے گا کہ تو جو ہے میں لوگوں کے گناہوں سے جو ہے پریشان ہوں، یا میں ان سے ناراض ہوں، یا ان پر ان کے گناہ ظاہر کر نہیں۔ خدا اس کو کہہ رہا ہے کہ تو اپنی آواز کو نکال، نرسنگے کی طرح تو بول، تو ان پر جو ہے یہ ان پر یہ ظاہر کر، ان پر یہ واضح کر، یعنی تو ان پر یہ بتا ان کو کہ ان کے کیا گناہ ہیں، ان کی کیا خطائیں ہیں، تو ان کو جو ہے ان پر واضح کر کے اونچی آواز میں بول۔ اور اگر ہم یہ دیکھیں کہ اس کا جو اب اسپرچل میننگ جو ہے اگر ہم دیکھیں تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا نے جو ہے وہ یہ سایہ کو چنا کہ وہ جو ہے بنی اسرائیل کو یا یعقوب کے گھرانے پر جو ہے ان کے جو ہے گناہوں کو ظاہر کر سکے۔ تو خدا نے کیا کیا کہ خدا نے یہ سایہ کو کیا بنایا؟ ایک خدا نے آلہ بنایا، ایک انسٹرومنٹ یوز کیا، بطور انسٹرومنٹ خدا جو ہے وہ یہ سایہ کو استعمال کر رہا ہے۔
اور خدا جو ہے وہ خدا اسپرٹ ہے، خدا جو ہے وہ اسپرٹ ہے، اس لیے خدا جو ہے اپنے بندہ کو، اپنے ایک انسان کو جو زمین پر ہے، جو فلیش ہے، جو بدن ہے، جو جسم ہے، اس کو چن رہا ہے اور اس کو کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے لوگوں پر یہ بات واضح کر۔ یعنی یہ سایہ جو ہے وہ خدا کا، ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سایہ خدا کا وہ انسٹرومنٹ ہے جس کو بجایا جائے یا وہ بولے، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سایہ یہاں پہ کیا ہے، ٹرمپٹ ہے، وہ نرسنگا ہے۔ اور خدا کون ہے؟ ٹرمپٹر ہے، خدا جو ہے وہ نرسنگا بجانے والا ہے، جو خدا روح ہے جو اس کو یہ بات کر رہا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھیں اسی کے سایہ کے 18 باب میں دیکھتی ہوں، اس کے 18 باب میں اس کی 3 آیت میں یوں لکھا ہوا ہے، اے جہان کے تمام باشندوں اور اے زمین کے رہنے والوں، جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ یہاں پر خدا کیا کہتا ہے کہ جب پہاڑوں پر جھنڈا کھڑا کیا جائے تو دیکھو، اور جب نرسنگا پھونکا جائے تو سنو۔ میرے عزیزوں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پہاڑ کا مطلب لٹرلی پہاڑ نہیں ہے، کہ یہ جو زمین میں ہمیں دنیا میں اونچے اونچے پہاڑ نظر آتے ہیں، خدا ان پہاڑوں کی بات کر رہا ہے، یا کوئی ایک خدا کا بندہ جو ہے وہ اس پہاڑ پر، اونچے پہاڑ پر جائے گا اور جا کے وہاں پر نرسنگا پھونکے گا اور لوگ سنیں گے۔ وہ بے شک نرسنگا پھونکتا رہے، وہ انسٹرومنٹ یوز کرتا رہے، لوگوں کو کیا پتا چلے گا کہ وہ کیا بول رہا ہے یا اس کا مقصد کیا ہے نرسنگا پھونکنے کا، جب تک وہ منہ سے بولے گا نہیں، جب تک وہ جو خدا نے اس کو کلام دیا ہے وہ اپنے منہ سے بولے گا نہیں، تو لوگوں کو کیسے پتا چلے گا؟ اور میں نے جیسے بتایا کہ پہاڑ جو ہیں کسی بھی آرگنائزیشنز کو ظاہر کرتے ہیں، اور دنیا میں ہم سب جانتے ہیں کہ 2 ہی قسم کے آرگنائزیشنز ہیں، جس طرح سے 2 قسم کی روحیں ہیں، اسی طرح سے 2 قسم کی آرگنائزیشنز ہیں، خدا کی آرگنائزیشنز اور ابلیس کی آرگنائزیشن، یہ دونوں ہی کام کر رہی ہیں اور ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور جو خدا کے ہیں وہ خدا کے ہیں۔ اور آرگنائزیشن کا مطلب اگر ہم اس کو دوسرے لفظوں میں کہیں کہ وہ خدا کی بادشاہی ہے یا آسمان کی بادشاہی زمین پر ہمارے ساتھ ہے، تو ہم یہ بھی اس کا مطلب ہے اس بادشاہی میں ہم شریک ہیں۔ اگر ہم اس آرگنائزیشن کا نام لیں کہ خدا کی جو آرگنائزیشن ہے ہم اس کا حصہ ہے، تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ تو کیا خدا جو ہے وہ یہ بات کر رہا ہے کہ جب تم پہاڑوں پر آواز، نرسنگے کی آواز سنو تو تم لوگ جو ہیں متوجہ ہونا اور اس کی بات کو سننا۔ مطلب کہ جب کوئی میرا بندہ آپ کو بولے کسی چرچ میں، کسی آرگنائزیشن میں، یا چرچ کے ممبر پر کھڑا ہو کر کوئی بولے اور آپ کو اعلان کرے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، تو تم جو ہے اس کی بات کو سننا۔ آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جوئل جو ہے وہ اس کے میں کیا لکھا ہے، اور یہ نرسنگا جو ہے کہاں پر پھونکا جانا ہے اس کو ہم یہ دیکھ لیتے ہیں۔ یوئل کی کتاب میں لکھا ہے کہ اس کے 2 باب اور اس کی 1 آیت میں پڑھوں گی، اس میں یوں لکھا ہے، سیون میں نرسنگا پھونکو، میرے کوہ مقدس پر سانس باندھ کر زور سے پھونکو، ملک کے تمام باشندے تھر تھرائیں، کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ آ پہنچا ہے۔ اب کہاں پہ نرسنگا پھونکا جانا ہے؟ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ وہ پیچھے کہہ رہا ہے کہ پہاڑوں پر جب نرسنگا پھونکا جائے تو سننا، تو میں نے آپ کو بتایا کہ پہاڑ کا مطلب جو ہے وہ خدا کی آرگنائزیشن ہے، اور سیہون جو ہے، کوہ سیہون جو ہے، اس کا مطلب لٹرلی کوہ سیہون نہیں ہے کہ وہاں پر پھونکا جائے گا، اس کا مطلب جو ہے وہ خدا کی آرگنائزیشن ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا کا ممبر ہے، خدا کا چرچ ہے، خدا کے لوگ ہیں، جب وہاں پر کھڑے ہو کر جو ہیں کوئی خدا کا خادم جو خدا کے ساتھ چلنے والا ہے، جب وہاں پر کھڑے ہو کر وہ اس بات کا اعلان کرے گا کہ خداوند کا روز عظیم آنے والا ہے، تو اس لیے اپنی اپنی راہیں درست کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو، اپنے آپ کو بچا لو، تو یہ ہے مطلب اس کا نرسنگے کا پھونکا جانا۔ جیسے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نرسنگا جو ہے، ویسے لٹرلی جب ہم اس کا دیکھتے ہیں تو نرسنگا جو ہے کسی بھی ایونٹ کے ہونے کو ظاہر کرتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا کہ بادشاہ جو ہے وہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے لوگوں کو جو ہے وہ منادی کراتے تھے اور وہ ڈھول بجاتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ بادشاہ نے یہ فرمان جاری کیا کہ اب سے، آج سے یہ ہوگا،
یا بادشاہ کی شادی ہونے والی ہے یا شہزادے کی شادی ہونے والی ہے یا کسی کو سزا ملنے والی ہے یا کچھ ہونے والا ہے، یعنی جو کچھ بھی وہ آگے آنے والے ایونٹ کو کرنا چاہتے تھے اس کی وہ پہلے منادی کراتے تھے۔ تو نرسنگے کا مطلب بھی یہی ہے کہ جو ایونٹ آنے والا ہے اس کے بارے میں لوگوں کو بتایا جائے۔ تو کوہ سہون جو ہے وہ خدا کا پہاڑ ہے۔ اب آج یہاں پر بہت سارے ایسے چرچز ہیں، بہت ساری ایسی ڈینومینیشنز ہیں جو کام کر رہی ہیں زمین پر، لیکن میرے عزیزو ساری خدا کی طرف سے نہیں ہے۔ اور میں آپ کو ایک یہ بھی بات بتا دوں کہ کرسچینٹی کو جو ہے وہ نہ تو اسلام سے اس کو کچھ خطرہ، نہ ہندوازم سے، نہ کسی اور چیز سے اس کو خطرہ ہے۔ اگر کرسچینٹی کو خطرہ ہے تو کرسچینٹی کو خطرہ چرچ کے اندر سے ہی ہے، کیونکہ بہت سارے چرچز جو ہیں وہ ابلیس کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ چرچز جو خدا کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، جب ان میں سے خدا کسی کو چنتا ہے، اپنے شیپرڈ کو، اپنے لیڈر کو، اپنے پاسٹر کو یا اپنے خادم کو، اور وہ ان لوگوں کو کہتا ہے کہ میری طرف سے یہ اعلان کر کہ میں بہت جلد آنے والا ہوں، یا میں بہت جلد آ رہا ہوں، یا وہ دن آ پہنچا ہے جب خدا میں یسوع مسیح آنے والے ہیں، تو میرے عزیزو جب لوگ اس کی آواز کو سنیں گے، وہ کیونکہ وہ آنے والے ایونٹ کے بارے میں لوگوں کو جو ہے وہ اطلاع دے رہا ہے اور لوگوں کو آنے والے ایونٹ کے بارے میں بتا رہا ہے، تو یہ مطلب ہے کہ نرسنگا کا پھونکا جا رہا ہے۔ جیسے کہ اگر ہم مکاشفہ میں دیکھیں تو ہم مکاشفہ میں پڑھتے ہیں کہ پہلے جو ہیں وہ جو سیلز ہیں، مہرے جو ہیں وہ توڑی جاتی ہیں، اور جب 7ویں جو مہر ہے وہ توڑی جاتی ہے تو پھر اس کے بعد نرسنگوں کی باری آتی ہے، اور جب 6 نرسنگے پھونکے جاتے ہیں تو جو آخری نرسنگا ہے اس کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اور جب 7ویں یہ ہمیں پڑھ رہی ہوں مکاشفہ کہ 11 باب میں سے اس کی 15 آیت سے میں پڑھ رہی ہوں، اس میں لکھا ہے اور جب 7ویں فرشتہ نے نرسنگا پھونکا تو آسمان سے بڑی آوازیں اس مضمون کی پیدا ہوئیں کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ تو میرے عزیزو جب نرسنگا مطلب نرسنگا جو ہے 7واں نرسنگا، میں آپ کو بتاؤں کہ کس چیز کی علامت ہے۔ 7واں نرسنگا سالویشن کی علامت ہے، نجات کی علامت ہے۔ 7واں نرسنگا جب اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی نرسنگے پھونکے گئے ہیں اس سے پہلے دنیا پر کیا کچھ ہوا، کیا کچھ آفات اور یہ مصیبتیں اور پریشانیاں آئی ہیں، لیکن اس کے بعد اگر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو 7واں نرسنگا ہے وہ نجات کا نرسنگا ہے، سالویشن کا نرسنگا ہے، تو یہاں پہ کیا آواز آتی ہے؟ فرشتہ کیا آواز لگا رہا ہے؟ فرشتہ نے جو ہے وہ یہ آواز لگائی ہے کہ دنیا کی بادشاہی ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا۔ اسی طرح سے جب ایک خدا کا خادم چرچ میں کھڑا ہو کر اپنے لوگوں کو یہ بتائے گا کہ ہمارے جو دنیا کی بادشاہی ہے اب ہمارے خداوند اور اس کے مسیح کی ہو گئی ہے، اور وہ عبدالآباد بادشاہی کرے گا، تو اس کا مطلب ہے نرسنگا کا پھونکا جانا، یعنی وہ خادم جو ہے وہ نرسنگا پھونک رہا ہے جب وہ لوگوں کو نجات کی جو ہے وہ خوشخبری دے گا، جب وہ لوگوں کو نجات کے بارے میں بتائے گا، جب وہ لوگوں کو خدا یسوع مسیح کے آنے کے بارے میں تعلیم دے گا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ 7واں نرسنگا پھونک رہا ہے اور لوگوں کو اعلان کر رہا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے، اس لیے اپنے آپ کو جو ہیں اپنی راہیں درست کر لیں۔ جیسے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کے آمد سے پہلے جو ہے وہ یوحنا اصطباغی جو ہے وہ آ کے اعلان کرتا ہے کہ اپنی اپنی راہیں درست کر لو کیونکہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے۔ اسی طرح سے خدا یسوع مسیح کے دوسری بار آنے سے پہلے جو خادم یا جو لوگ چنے جائیں گے اور ان کو یہ کام دیا جائے گا کہ وہ اس بات کی جو ہیں وہ لوگوں کو اطلاع دیں، ان کو چنا جائے گا کہ یہ وہ فرمان جاری کر دیں کہ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، تو یہ ہے نرسنگا پھونکا جانا۔ اور 24 بزرگوں نے جو خدا کے سامنے اپنے اپنے تخت پر بیٹھے تھے منہ کے بل گر کر خدا کو سجدہ کیا اور یہ کہا کہ خدا قادر مطلق جو ہے اور جو تھا، اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں کیونکہ تو نے اپنی بڑی قدرت کو ہاتھ میں لے کر بادشاہی کی۔ تو میرے عزیزو آج ہم کیا خدا کا جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بننا چاہتے ہیں، ٹرمپٹ ہم بننا چاہتے ہیں، خدا کا ہم نرسنگا بننا چاہتے ہیں، یا ہم کچھ اور بننا چاہتے ہیں؟
خدا جب کسی انسان کو استعمال کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خدا انسان کو انسٹرومنٹ کے طور پر یوز کر رہا ہے اپنی بادشاہت کو زمین پر آنے میں، قائم کرنے میں مدد کے لیے، لوگوں کو اطلاع دے رہا ہے کہ یہ واقعہ ہونے والا ہے۔ اور اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا کہتا ہے، اور قوموں کو غصہ ہے اور تیرا غضب نازل ہوا، اور وہ وقت آ پہنچا ہے کہ مردوں کا انصاف کیا جائے، اور تیرے بندوں، نبیوں اور مقدسوں، چھوٹے بڑوں کو جو تیرے نام سے ڈرتے ہیں، اجر دیا جائے، اور زمین کے تباہ کرنے والوں کو تباہ کیا جائے۔ مطلب کہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا کی تو ججمنٹ ہوگی، لیکن جو خدا کے لوگ ہیں ان کے جو ہے ان کے ہارویسٹ کرنے کا ٹائم ہے، ان کے چننے کا ٹائم ہے۔ اور میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا، ہم نے پچھلی دفعہ دیکھا تھا کہ خدا کی جو بات دلہا کی جو شادی کی ضیافت ہے وہ شروع ہو چکی ہے۔ اور اگر ہم کوہ صہیون کی بات کریں، آرگنائزیشن کی بات کریں، تو وہ بھی دنیا میں قائم ہو چکی ہے۔ جب خدا یسوع مسیح آئے تھے تو خدا یسوع مسیح نے اپنی اس آرگنائزیشن کو قائم کیا تھا اپنے 12 شاگردوں کے ذریعے۔ اس آرگنائزیشن کی بنیاد رکھی تھی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی ہمارے درمیان ہے اور وہ زمین پر قائم ہو چکی ہے، ہم اس کا حصہ ہیں۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اس آرگنائزیشن کا حصہ ہیں کہ نہیں ہیں، اور ہم اس سے ہمیں کیا کرنا ہے کہ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ آج بہت سارے چرچز ہیں دنیا میں، بہت سارے چرچز ہیں، ان کی میرا خیال ہے لاکھوں میں کلیسیائیں بھی ہوں گی، بڑے بڑے مجمع بھی ہوتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا، دنیا کو بہت کچھ نظر آ رہا ہوگا، لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی تعلیمات خدا کے اس کے مطابق نہ ہوں، ہمیں جج کرنا ہے۔ اور میرے عزیزو، ان میں سے بہت سارے جو لوگ ہیں خدا کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، جیسے بنی اسرائیل نے خدا کو دھوکہ دیا، وہ چھوڑ گئے۔ سلیمان نے خدا کو دھوکہ دیا، وہ چھوڑ گیا۔ اور اس کے علاوہ بنی اسرائیل نے خدا کو دھوکہ دیا۔ اسی طرح سے بہت ساری آرگنائزیشنز آج بھی کام کر رہی ہیں جنہوں نے کیا کہ خدا کو دھوکہ دینے کا مطلب کیا ہے؟ جب میں دھوکے کی بات کرتی ہوں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ایک انسان، جب ایک چرچ کا لیڈر یا چرچ کے ممبرز یا آرگنائزیشنز کے جتنے بھی لوگ ہیں، جب وہ خدا کے کلام کے ساتھ اپنی اوپینینز، اپنی رائے، اپنی پریکٹسز، انسانی سوچ، انسانی باتیں، انسانی روایات جب اس میں شامل کر لیتے ہیں تو اور ان کو لوگوں کو سکھاتے ہیں، تو یہ ہے خدا کے ساتھ دھوکہ دہی کرنا۔ لیکن ایک شخص جو صرف اور صرف خدا کے کلام اور خدا کے کلام کی سچائیوں کی تعلیم دے رہا ہے، وہی خدا کی طرف سے ہے۔ لیکن دنیا میں آج بہت سارے ایسے چرچز جہاں پر بہت ساری پریکٹسز کی جاتی ہیں اور لوگ ان پہ اندھا دھند ان پہ عمل کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے۔ اور جیسے کہ پولس رسول بات کرتا ہے کہ ان میں ہمیں حکمت کی صورت تو نظر آتی ہے، لیکن وہ ہماری جو جسمانی خواہشات ہیں ان میں قابو پانے میں ہمیں رہنمائی نہیں کرتی۔ تو میرے عزیزو، بہت ساری ایسی، جب ہم بھی ایسی رسومات کو ادا کرتے تھے، ہم کرتے تھے، تو ہم نے کیا کیا کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن ہم نے کیا کیا کہ ہم وہاں سے نکلے اور ہم اس جگہ پر آئے۔ جب اس جگہ پر آئے تو خدا نے ہمیں یہ سکھایا کہ کلام میں کیا لکھا ہے۔ آج اب دنیا جہان میں آپ کہیں بھی بک شاپس پہ چلے جائیں، کہیں بھی جہاں پہ بائبل اور آپ کو بکس ملیں گی، تو وہاں پہ آپ کو بہت ساری ایسی تفسیروں کی بکس پڑھی مل جائیں گی جن میں بہت ساری تفسیریں غلط ہیں۔ اس لیے میں آپ سے یہی آپ کو انکریج کروں گی کہ کبھی بھی دوسروں کی بکس یا دوسروں کی رائے کو وہ مطلب نہ پڑھیں، نہ اپنائیں، جب تک اس کو آپ جج نہ کر لیں کہ آیا وہ خدا کے کلام کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ اور اگر خدا کے کلام کے مطابق ہے تو اس کو اپنا لیں، اگر نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں۔ اور ہم جیسے کہ ہم نے وہ چیز چھوڑی اور ہم اس جگہ پر آئے، تو اسی لیے خدا نے کہا کہ جب تم ایسی صورتحال دیکھو تو تم بھاگ جاؤ۔ بھاگنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ اس آرگنائزیشن سے نکل جانا جو آرگنائزیشن خدا کے ساتھ کام نہیں کر رہی، وہ ابلیس کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ جیسے کہ مطلب خدا یسوع مسیح نے اس میں متی کی انجیل میں یہ دیکھتی ہوں کہ اس میں جیسے خدا یسوع مسیح نے کہا کہ 24، پس جب تم اس اجاڑنے والی مکروہ چیز کو جس کا ذکر دانیال نبی کی معرفت ہوا مقدس مقام میں کھڑا ہوا دیکھو، تو جو یہودیہ میں ہوں وہ پہاڑوں پر بھاگ جائیں، پہاڑوں پر بھاگ جائیں۔ مطلب ہمیں یہ کہا گیا ہے کہ اگر ہمارا تعلق کسی ایسی آرگنائزیشن سے ہے، کسی ایسی ڈینومینیشن سے ہے جو خدا کی طرف سے نہیں ہے، جس میں بظاہر تو ہمیں لگتا ہے کہ وہ خدا کی ورشپ ہو رہی ہے، لیکن اندرونی وہ ابلیس کی ورشپ ہوتی ہے،
تو جب ایسا کچھ ہو تو ہم بھاگ جائیں، ہم وہاں سے نکل جائیں اور ہم کوہ سہون میں چلے جائیں۔ کوہ سہون کا مطلب کیا ہے؟ ہم اس آرگنائزیشن میں چلے جائیں جو خدا کے لیے کام کرتی ہے، جو خدا کی طرف سے قائم کی گئی ہے، جو صرف اور صرف کلام اور کلام کی سچائیوں کی بات کرتی ہے، ہم اس پہ بھاگ جائیں۔ تو میرے عزیزو، نرسنگا پھونکنے کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا اپنے کسی خادم کو کہتا ہے کہ تو اب اعلان کر دے، جیسے خدا نے پرانے عہد نامہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ نبیوں کے ذریعے خدا کہتا تھا کہ جا اسرائیل پر یا یعقوب کے گھرانے پر یا یہودا کے گھرانے پر یہ نبوت کر اور ان کو بتا دے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ تو یہ ہے نرسنگا پھونکا جانا۔ اور جب خداوند نے ہمیں جو ہے اس بات کے لیے کھڑا کیا کہ ہم خدا کی دوسری آمد کے بارے میں لوگوں کو بتائے کہ دنیا میں آنے والے جو حالات ہیں ان سے ہم بچ سکیں، جو مصیبتیں آنے والی ہیں دنیا پر ہم ان سے بچ سکیں۔ جب خدا یسوع مسیح آنے والا ہے تو ہم اس میں شریک ہو سکے، تو ہم جب بلند آواز میں پکار کر لوگوں کو منادی کرتے ہیں تو یہ ہے نرسنگے کا پھونکا جانا۔ اور ہم سب جانتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب صرف اور صرف آخری بار خدا جو ہے لوگوں کو کہے گا، جیسے کہ نوح کے طوفان کے زمانے میں جب نوح کا طوفان آیا، جب کشتی تیار ہو گئی اور کشتی اتنے سال وہ تیار کرتا رہا لیکن ساتھ ساتھ لوگوں کو کہتا بھی رہا لیکن لوگوں نے نہیں مانا، پھر آخری بار جو ہے وہ اس کو بولا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ طوفان آ گیا۔ اسی طرح سے میرے عزیزو، ہمیں بھی اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ کون سی چیز خدا کی طرف سے ہے، کون سی چیز خدا کی طرف سے نہیں ہے، اور ہم اسی صورت میں جج کر سکتے ہیں جب ہم نے کلام کو پڑھا ہے، ادروائز نہیں۔ کلام کو ہم سمجھتے ہیں، اگر ہم کلام کو نہیں سمجھتے تو پھر ہم کبھی بھی جج نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری بات کہ جب تک خدا کا روح ہمارے ساتھ نہیں ہے ہم روحوں کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے ہمیں جو ہے بہت ہی محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت